अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। मैं हूं फरीद रईस और लाहौर स्टूडियो से आज एक खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ आपके सामने मौजूद हैं और बात हम करेंगे। आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मौजूद हैं JIT के सामने, जहां पर पनामा केस के बाद जो एक फैसला, एक वर्डिट आया, जिसके बाद JIT की तश्कील का मामला तय पाया और बाद अज़ा हमने देखा कि वज़ीर आज़म के बेटे हुसैन नवाज और हसन नवाज भी इस JIT के सामने जो मनी ट्रेल्स, जो मिसिंग लिंक्स हैं, उसकी खोज लगाने के लिए इस JIT को तश्कील दिया गया था। और बहुत सारे ऐसे नुकात थे जो कि पनामा केस के फैसले में नहीं आ सके थे, लेकिन उन नुकात को ये कहा गया कि JIT की तश्कील के बाद एक 6 रुकनी JIT तश्कील दी गई और उसके बाद इस बात का फैसला किया गया कि ये JIT इन तमाम बातों का तायुन करेगी, इस मनी ट्रेल का तायुन करेगी। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि इसी JIT के तनाजुर में ना ही JIT इस मामले के अंदर JIT ने भी सुप्रीम कोर्ट से शिकायत के अंबार लगाए, तो दूसरी तरफ जो शरीफ फैमिली है उनकी जानिब से भी JIT के ऊपर इल्जामात लगाए गए, जिसमें उसकी जानिबदारी से मुतालिक और हिरासा किए जाने से मुतालिक भी बात की गई। ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर हमने जो सियासी मंजरनामा था उसको बनते हुए देखा और साथ ही साथ जिसमें नून लीगी जो वुज़रा थे, जिसमें सेनेटर्स थे, और उसी के साथ साथ उन्होंने जिस तरीके से JIT पर तनकीद की, JIT के साथ जिस तरह का रवैया रवा रखा, वो भी सभी के सामने। और अब आज JIT ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तलब किया है और अब इस वक्त जो सवालात का सिलसिला है वो जारी है। फेडरल जुडिशल अकेडमी के अंदर इस वक्त ये तमाम प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। सब पर बात करेंगे और आज अपने जो पैनलिस्ट हैं, जो तज्ज़ियाकार हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस सारे सूरत हाल के अंदर क्या शरीफ फैमिली किसी मुश्किल में घिरती नजर आ रही है, और वो जो मिसिंग लिंक्स हैं जिनके बारे में JIT जो तश्कील दी गई थी, क्या वो मिसिंग लिंक्स मुकम्मल, वो जो कड़ियां हैं वो मुकम्मल कर ली जाएंगी, वो तलाश कर ली जाएंगी। होगा क्या आगे का जो सियासी मंजरनामा है वो मुल्क के लिए, और फिर उसके साथ साथ बिलखुसूस अगर हम शरीफ फैमिली की बात करें तो इस पनामा वर्डिक्ट को लेके उनके लिए ये सारा मामला किस तरीके से होगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब। बहुत शुक्रिया आपके साथ तशरीफ लाने के लिए। इसी के साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं 3 सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, अताउर रहमान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए। जनरल साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ, ज़रा ये जो आज वज़ीर आज़म की तलबी है, इस चीज़ को किस तरीके से आप देख रहे हैं कि बिलखुसूस पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे और फिर शरीफ फैमिली के हवाले से? देखिए, कोई लिहाज से ये तारीखी है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अब एक कैसे ग्रुप के सामने पेश हो रहा है जो उसके मातहत अफसरों पर मुश्तमिल है। इन वे कानून की ये समझता हूँ कि फतह है ये, लेकिन मेरे लिए ये एक तकलीफ दे लम्हा है। वो इसलिए कि मेरा चीफ एग्जेक्टिव जिसने पाकिस्तान का झंडा जिसकी कार पे लहराया जाता है, और जब खड़े होते हैं तो पाकिस्तान का तराना बजता है, और जब वो हुक्म देता है तो पाकिस्तान की अफवाज लड़ने पे तैयार हो जाती हैं जान के। जब वो स्टेज पर आ गया कि वो अपने महताब अफसरों के सामने पेश हुआ, तो ये स्टेज मेरे लिए इंतहाई तकलीफ दे है। यहाँ स्टेज आनी नहीं चाहिए थी। आप क्या समझते होना क्या चाहिए था अगर इस स्टेज के ऊपर एक चीफ एग्जीक्यूटिव अपने ही माते? लेकिन सर, अगर इंसाफ का तकाजा तो यही है कि वो लोग इन्वेस्टिगेशन तो करेंगे। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव भी है तो ये इदारे, जो लोग, जो अफसरान हैं, वो तो उसके नीचे ही होंगे, उसके मातहत ही होंगे। सिस्टम तो वही है। इन वे तो ये कानून की फतह आपको नजर आती है, अदालतों का मजबूत होना, हमारे निज़ाम अदल का मजबूत होना नजर आता है कि पाकिस्तान का ताकतवर तरीन शख्स जो है वो इस वक्त अपने जूनियर अफसर के सामने जाके खड़ा। इन वे मैं का ये इस लिहाज से, लेकिन तकलीफ दे इसलिए है कि चीफ एग्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहा हूँ। चीफ एग्जेक्टिव पाकिस्तान, उस ओहदे की बात आप कर रहे हैं? उस ओहदे की बात कर रहा हूँ जिसको मैं सलूट करता हूँ, जिसके हुक्म पर मैंने अपनी जान दे देनी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसको इस स्टेज पे आना नहीं चाहिए था। अगर वो स्टेज पे आया है तो फिर इसके 2, 3, 4, 5 बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं, उस पर हम बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, तो मैं ये मेरे लिए पैराडॉक्स है ये। ठीक है, आपके लिए तकलीफ दे अमल, आपने कहा कि ये स्टेज नहीं आनी चाहिए थी। अताउर रहमान साहब, ये स्टेज अगर नहीं आनी चाहिए थी तो क्या होना चाहिए था? देखिए, मुझे जनरल साहब से इस हद तक तो इत्तफाक है कि ये तकलीफ दे अमर है कि हमारा चीफ एग्जेक्टिव जो है, या हमारे आइन की रूह से जो पाकिस्तान की मुक़्तदर शख्सियत है, फिलवाक़े है या नहीं एक दूसरी बहस है, लेकिन आइन की रूह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सबसे मुक़्तदर शख्सियत है, वो इस वक्त मातहत अफसरों के सामने पेश है और ये मरहला नहीं आना चाहिए। लेकिन जनरल साहब और मेरे दोनों की आइंदा नस्लों के लिए ये एक बहुत खुशगवार आगाज़ साबित हो सकता है।
انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، انسان سے بہت لغزشیں ہو سکتی ہیں، خواہ وہ چیف ایگزیکٹو ہو یا ماتحت افسر ہو یا ایک جرنیل ہو یا ایک جج ہو یا ایک ہماری طرح جرنلسٹ ہو، لیکن اگر یہ روایت پروان چڑھتی ہے کہ کوئی بھی قانون سے بالا نہیں ہے، اور اگر امریکہ جیسی ریاست کا صدر کلنٹن ایک ماتحت ادارے کے سامنے پیش ہو سکتا ہے، تو پاکستان کی جمہوری ریاست کا جو جمہوری ہونے کے ساتھ اسلامی بھی ہے اور جس کے سامنے حضرت عمر اور خلافت راشدہ کے دور کی بھی مثالیں موجود ہیں، جب ایک معمولی آدمی اٹھ کر امیر المومنین سے سوال کر سکتا ہے اور امیر المومنین بہت خندہ پریشانی کے ساتھ اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو پاکستان میں ایک ایسی روایت آئندہ نسلوں کے لیے، ان کے بہتر مستقبل کے لیے، لیکن اس لازمی شرط کے ساتھ کہ صرف وزیر اعظم کو پیش نہ ہو، جو دوسرے مقتدر ادارے ہیں ان کے افراد بھی جو ہیں وہ عدالتوں سے فرار حاصل نہ کریں۔ لیکن عطا الرحمان صاحب، ایک بات آپ جو بات کر رہے ہیں، میں اسی چیز کو ذرا آگے لے کے چلتا ہوں، کیا یہ چیز روایت ایک اچھی ڈل رہی ہے؟ کیا جمہوریت، عدل، انصاف مضبوط ہو رہا ہے؟ کیا یہ خوش دلی کے ساتھ یعنی ولنگنس کے ساتھ یہ پیش ہوا گیا ہے؟ ان کے بیٹے پیش ہوئے یا آج وہ خود پیش ہوئے، یا جس طریقے سے انہوں نے ماضی میں کہا کہ میں نے اور اپنے خاندان کو پیش کیا اور پیش کریں گے انصاف کے لیے، یا پھر یہ کسی دباؤ کا نتیجہ ہے؟ دیکھیں، دونوں باتیں ہیں۔ ایک جو منتخب لیڈر ہوتا ہے اس پر اس کے کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں، اور اگر انہیں بلایا گیا تو انہوں نے اپنا فریضہ ادا کی ہے، لیکن جمہوری فضا کے اندر ایک دباؤ بھی ہوتا ہے۔ اپوزیشن جو ہے وہ آنکھیں کھول کر بیٹھی ہوتی ہے، ادارے بے خبر نہیں ہوتے، اور اس لحاظ سے وزیر اعظم یا دنیا کے کسی بھی جمہوری لیڈر کے پر دباؤ کی جو کیفیت ہے وہ جاری رہتی ہے، وہ طاری رہتی ہے۔ اس دباؤ سے کس طرح وہ باعزت طریقے سے نکلتا ہے، کس طرح قانون اور آئین کی حکمرانی کا اتباع کرتے ہوئے نکلتا ہے، یہ دیکھنے والی۔ میں جیسا آپ ہی سے بات کرتا ہوں اس چیز کے اوپر، کیا یہ عدل اور انصاف کی جیت ہے یا پھر یہ دباؤ ہے، پریشر ہے، یا یہ اس کا کریڈٹ آپ کسے دیتے ہیں؟ کیا وزیر اعظم صاحب بذات خود یہ کریڈٹ لیں گے یہ کہہ کر کہ میں نے خود کو اور اپنے خاندان کو احتساب کے لیے پیش کیا، یا پھر یہ کریڈٹ اپوزیشن پارٹی بالخصوص پی ٹی آئی لے گی کہ یہ ہمارے دباؤ کی وجہ سے آج وزیر اعظم دیکھیں جناب کٹہرے میں آ کے کھڑا ہوا ہے؟ یہ خوش دلی سے تو بالکل چیز نہیں ہوئی ہے۔ یہ جہاں تک وزیر اعظم اور ان کی فیملی کا تعلق ہے، انہوں نے ہر وہ حربہ آزمایا ہے کہ اس سٹیج تک نہ پہنچ جائیے۔ بہرحال عدالت عظمیٰ کو کریڈٹ ہے کہ انہوں نے یہ کیس پکڑا، شروع کیا اور اسٹیج تک لے آئے ہیں اس کو۔ تو اس وقت جہاں تک باقی سب باتوں کو چھوڑ کر وزیر اعظم کے پاس آپشن بھی کوئی نہیں تھی، جے آئی ٹی کے سامنے نہ آنے کی وزیر اعظم کے پاس آپشن کوئی نہیں تھی۔ اگر وہ نہ آتے اس وقت تو عدالت عظمیٰ کے پاس بہت کلیئر اختیارات ہیں جس کے تحت وزیر اعظم کے خلاف کوئی بھی حکم جاری کر سکتی ہے۔ لیکن دونوں اس چیز کے اوپر ہمیں شکوہ کرتے نظر آئے، جے آئی ٹی بھی شکوہ کرتی نظر آئی، اس کے ساتھ ساتھ جو شریف فیملی اور گورنمنٹ میں بلکہ کہوں گا کہ کیس تو شریف فیملی کا ہے، لیکن پوری حکومت اس چیز کا دفاع کر رہی تھی، پوری حکومت نے، حکومتی وزراء نے جو جے آئی ٹی اس پر تنقید بھی کی کہ جناب یہاں پہ ہراساں کیا جا رہا ہے، انتظار کرایا جا رہا ہے، یہاں پہ ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے، بائسڈ ہے، ان بائسڈ نہیں ہے، بڑی چیزیں ہوئی ہیں ہمارے سامنے چند دنوں پہلے کی بات۔ جی دیکھیے، جہاں تک اس کا تعلق ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ شریف فیملی اور ان کے ساتھ جو حکومت ہے ہماری، سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ بھی ہے کہ حکومت اپنا کام کرنے کے بجائے وہ شریف فیملی کی دفاع کو لگی ہوئی ہے۔ اس میں حکومت کا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ It should have been میاں شریف اینڈ نواز شریف اینڈ his family، نمبر ایک۔ نمبر دو، دیکھیے جب عدالت عظمیٰ میں کیس چلا ہے تو وہاں چند چیزیں واضح ہو گئی تھی، اور جو پرسپشن ہے، حقائق ابھی کیا نکلتے ہیں، پرسپشن یہ تھی کہ یہ جو منی لانڈرنگ ہوئی ہے، پرسپشن یہ تھی کہ منی ٹریل نہیں دی جا سکی، پرسپشن یہ تھی کہ فلمزی ایکسکیوزز یا ان کا خطوط کا سہارا لے کے اس کو اوور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی پرسپشن کو آگے بڑھ کے حکومتی وزراء نے جے آئی ٹی کے اوپر تنقید کر کے اس پرسپشن کو سٹرونگ کیا ہے۔ یہ آج یہ بھی مجھے دکھ ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی ایک نادان دوست عقل مند دشمن اس سے بہتر ہے۔ یہ جو نادان دوست ہیں میاں نواز شریف صاحب نے ارد گرد بٹھائے ہوئے، مختلف وزراء ہیں، سب کچھ ہیں،
جو روز کے حساب سے بیٹھ کے جے آئی ٹی پر تنقید کر رہے ہیں تو وہ اس پرسپشن کو سٹرونگ کر رہے ہیں. وہ سٹرونگ اس طریقے سے کر رہے ہیں. دیکھیے جے آئی ٹی نے ایک کام کرنا ہے. جے آئی ٹی نے آپ کو اس لیے تو نہیں بلایا کہ آپ سے بیٹھے کپ لگانی ہے, آپ کو چائے پلانی ہے. انہوں نے آپ سے سوال تو پوچھنے ہیں, اور سخت سوال ہی پوچھنے ہیں نا. آپ سے پوچھنا بھی یہ پیسہ کہاں سے آیا, کدھر سے آیا, تو سخت سوال ہوں گے. شاید ایسا تو نہیں کہ اس سے پہلے آج تک یہ سخت سوالات پوچھنے کی کوئی روایت ہی نہیں رہی اور شریف فیملی اس پروسیس سے گزرنی تو ذرا تھوڑا سا مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیے مشکل کا سامنا, یہ تو ایٹیچیوڈ کی بات ہے. آپ پاکستان کے عام شہری کی حالت دیکھ لیجئے. عام شہری کو چھوڑ دیجئے, آپ کے جو اچھے بھلے لوگ ہیں ان کے ساتھ جب اس کے جیسے اس میں آتے ہیں, پروسیس میں آتے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ کو ایک نہیں 10 دفعہ جا کے آپ کو پیش ہونا پڑتا ہے آپ کو, اور آپ کو کئی گھنٹے آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے. تو یہ کو آسمان سے اتری فیملی تو نہیں ہے. یہ ان کو بنایا جا رہا ہے. یہ جو میں کہہ رہا تھا نقصان کر رہے ہیں یہ ایک اس کا حصہ یہ بھی ہے کہ ان کو بنایا جا رہا ہے. حسین نواز صاحب کو ایک بچے کو بٹھا دیا, خدا کا خوف کرو یار. 45 سال کا بچہ ہے, 2 شادیاں اس نے کی ہوئی ہیں, 7 بچوں کا باپ ہے وہ, اور اربوں پتی بن کے بیٹھا ہوا ہے. اس بچے کو اگر بلا کے پوچھ لیا تو اس میں کیا کون سی قباحت ہے اس میں بھائی؟ پاکستان کے دوسرے لوگوں کو بھی پوچھنا چاہیے. یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف ان سے پوچھنا چاہیے, لیکن صرف ان سے پوچھ لینا یہ کوئی اتنی بڑی مطلب ہمارا قانون اور انصاف بالا تر ہے سر. امیر کے لیے قانون کچھ اور ہے, انصاف کچھ اور ہے, غریب کے لیے کچھ اور ہے. طاہر رحمان صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا ذرا کہ جے آئی ٹی جو تشکیل دی گئی وہ سپریم کورٹ نے تشکیل دی. سپریم کورٹ کے پاس نام گئے, سپریم کورٹ نے اس کو اوکے کیا, اور اس کے بعد اس کے 6 ممبران جو کہا گیا کہ دیز آر دی جویلز, یہ ہیرے ہیں جو کہ اس چیز کے اوپر اپنی انویسٹیگیشن کریں گے. ان ہیروں کے اوپر تنقید کرنا کیا یہ درست بات ہے؟ کیا یہ بات قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ اسے درست سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اصولی طور پر تو درست نہیں ہے, اور انہیں کام کرنے دینا چاہیے, اور ان کا فوکس اپنے کام پر رہنا چاہیے. ادھر ادھر ان کی توجہات مبذول نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اور باہر بلا وجہ تنقید بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن جب یہی محترم ارکان وزیر اعظم کا بیٹا جب پیش ہوا تو اس کی تصویر کو وائرل کر دیں. کس نے کیا؟ انہوں نے کہا جی کہ ادارے کے اندر ایک آدمی نے کیا ہے اور اسے اس کے محکمے میں واپس بھیج دیا گیا ہے, اور جے آئی ٹی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کلپریٹ کو واپس بھیج دیا گیا. وہ کلپریٹ کا نام بھی نہ بتایا جائے, وہ جس محکمے میں اسے بھیجا گیا ہے اس محکمے کا بھی بارے میں بھی نہ بتایا جائے, اور کس کی ہدایت پر اس نے کیا ہے یہ بھی ظاہر نہ ہو, تو تشویش کی لہریں تو اٹھیں گی, اور یہ سوال تو پیدا ہوں گے کہ جے آئی ٹی اپنا کام کر رہی ہے یا اس طرح کی. تصویر لیک ہونے کے حوالے سے بھی تو وہ ایک جو سمپتی ووٹ ہے, وہ سمپتی ووٹ تو شریف فیملی کو گیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس کو بھی گیا تصویر کو کیا وائرل ہونا چاہیے تھا, اور ادارے کے وہ نام کیوں نہیں آ رہا سر؟ نام یہ تو جے آئی ٹی سے پوچھے نا جس نے نام کیوں نہیں لیتے, جس نے نام نہیں سپریم کورٹ نے نام جے آئی ٹی نہیں لے رہی. سپریم کورٹ نے وہ نام اٹارنی جنرل کو دے دیا ہے, ٹھیک ہے, اور ان سے کہا اگر آپ چاہیں تو اس کو پبلک کر دیں. سپریم کورٹ یہ تو بڑا سا ہے نا کہ میں اپنی ذمہ داری اتار رہا ہوں. سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے وہ اٹارنی جنرل کو دی ہے, اور اس رپورٹ میں اس شخص کا نام نہیں. چلیے اچھا, مجھے صرف آپ بات یہ بات بتائیے ہونا چاہیے کہ یہ ابھی پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے اور بڑی صحیح بات کر رہے تھے. ہنری کلنٹن پیش ہوتی ہے, کلنٹن پیش ہوتا ہے, سب پیش ہوتے ہیں, تو ان کی تو ساری ویڈیو چل رہی ہوتی ہیں. اس تصویر کے باہر آنے سے قیامت کون سی آ گئی ہے؟ دیکھیے میں جو بات ہم کر رہے تھے نا, میرا جس دن سے یہ فیصلے آیا ہے میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر یہ تھا کہ اس کا فائدہ کس کو گیا؟ فائدہ تو انہوں نے شریف فیملی کو گیا اس سے فیملی. ٹھیک ہے جی, تو نام آنے چاہیے تھے نا, تو نام آ جانا چاہیے. وہ جس کی بات کر رہے ہیں طاہر رحمان صاحب کہ جس کی حوالے سے کہ جو ذمہ دار ہے, جو شخص اس کو واپس اپنے محکمے میں بھیج دیا گیا, اس کے خلاف نام کیوں نہیں لیا جا رہا؟ آپ بڑے تجربہ کار اینکر ہیں, میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں اور جنرل صاحب اور ناظرین کی خدمت میں بھی, کہ یہ سوال میرے نزدیک irrelevant ہے کہ کس کو فائدہ ہو. جب ججمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, جب مقدمہ ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ وداؤٹ فیور اور فیئر ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, انبائسڈ ہے وہ, انبائسڈ. وہ کسی کی نہ فیور میں جانی چاہیے کاروائی, نہ کسی کے دباؤ خوف میں آ کر جانی چاہیے.
لہذا یہ بات کہ تصویر کس کے فائدے میں گئی کس کے نہیں، تصویر آنی نہیں چاہیے تھی، کسی کو فائدہ ملنا ہی نہیں چاہیے تھا. ٹھیک، لیکن اس کو دیکھیے لیکن سر اس روایت کو بھی تو ختم کرنا ہوگا نا کہ اس طرح کی حساس جگہوں کے اوپر جہاں پہ اتنی بڑی کارروائی ہو رہی ہے وہاں پہ تصویر کا لیک ہو جانا نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ اہم سوال ہے، یہ اہم سوال ہے. اہم سوال دیکھیں عمر چیمہ نامی جس نے پاناما کیس کو تحقیق کرنے میں اس بین الاقوامی جرنلسٹ کی کمیٹی کا ساتھ دیا، وہ اس کے رکن تھے، وہ اسے منظر عام پر لائے، اور اس نے وہ جب پیش ہوا ہے تو اس کے جو تاثرات اس نے باہر آ کر آپ نے رپورٹ کیے ہیں اخبارات میں، اور وہ واضح انداز میں چھپ گئے ہیں کہ وہاں پر کن اداروں کا راج چل رہا ہے، اور جن اداروں کی جانب اس نے اشارہ کیا ہے اور ان کا اگر راج چل رہا ہے تو سوالات تو اٹھیں گے. جنرل صاحب میں اسی بات کے اوپر جو اشارہ تھا، اور رحمان صاحب ان بٹوین دا لائنز جو بات کہہ رہے ہیں، میں صاف کہہ دیتا ہوں. اب یہ تو کہہ رہے ہیں جی، دیکھیے پہلے دن سے مجھے دو چیزیں واضح تھیں. میں اب ریکارڈ آپ کو دکھانا نہیں چاہتا، کافی ساری چیزیں میں نے کوشش کی تھی بتانے کی کہ فوج کو اس جے آئی ٹی کا حصہ نہیں بننا چاہیے، فوج کا نہیں اسپیکنگ. ٹھیک، ایم آئی کو اور آئی ایس آئی کو اگر ہو سکتا، لیکن چونکہ عدالت عظمیٰ کا حکم تھا تو اس لیے فوج نے کمپلائی کیا اس کو. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ جان بوجھ کر اس جے آئی ٹی کو اسکینڈلائز کیا جائے گا. دو چیز اسکینڈلائز، دیکھیے جے آئی ٹی اسکینڈلائز ہو گئی کہ انہوں نے لیٹس سے شریف فیملی کے خلاف کام کیا ہے. اب اگر فیصلہ شریف فیملی کے حق میں آئے گا تو بھی ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ دیکھیے اتنا بڑا سب کچھ تھا، اگر یہ مینوپولیٹڈ فیصلہ ہے اس کے باوجود ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا. اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو یہی وہ جو اسکینڈلائز جے آئی ٹی ہے اس کو بہانہ بنا کے. لیکن سر کئی لوگوں نے جب یہ جے آئی ٹی تشکیل ہوئی تھی اس وقت آپ کو اعتزاز احسن صاحب کی وہ بات بھی یاد ہوگی جو پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے کہی تھی، اور جو ڈی جی آئی ایس آئی سے متعلق کہی تھی. بہت سے لوگ تو اس بات کو بھی اس چیز سے بہت کوریلیٹ کر رہے ہیں. دیکھیے آپ پاکستان میں جب بٹھا دیں گے چاند لوگوں کو اور بٹھانے کے بعد ان کو آپ یہ بات کرنا کہیں گے تو یہ تو اچھا سر میں عمران اسماعیل صاحب کو لیتا ہوں. عمران اسماعیل صاحب موجود ہیں. السلام علیکم عمران صاحب. جی وعلیکم السلام. عمران صاحب کس طریقے سے آج اس ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں کہ آج وزیر اعظم خود بذات خود جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور اس پر وہ کارروائی بھی جاری ہے؟ میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم تو پیش نہیں ہوئے، آج محمد نواز شریف صاحب پیش ہوئے ہیں جو کہ پاکستان کے ایک مجرم ہیں اور جنہوں نے پاکستان کا پیسہ کھایا. میرے لیے تو سولت مرزا یا اجمل پہاڑی یا نواز شریف ان میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ سب جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں، سارے ملزم ہیں، سارے مجرم ہیں. تو انہوں نے پاکستان کا پیسہ کھایا، سامنے جا کے حساب کتاب دینا ہے، اس حساب کتاب دینے کے لیے پیش ہوئے ہیں. ابھی بہت سارے میں دیکھ رہا تھا میڈیا ہاؤسز میں یہ بھی چل رہا تھا کہ وہ بڑا جان پہ رسک لے کے اور جان پہ کھیل کے کسی ہیرو کی طرح وہاں پہنچے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. سڑکیں بند ہوئی ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں استعمال ہوئی ہیں، گاڑیاں بھی اپنی نہیں ہیں، گورنمنٹ کی گاڑیاں استعمال ہوئی ہیں. وہاں پہنچ کے حساب کتاب دینا پڑے. نہیں، یہ تو ایک یہ گڈ جسچر نہیں ہے. ایک سٹنگ پرائم منسٹر جس کے اوپر ایک الزام ہے، ابھی وہ الزام ہے، ابھی تو اس کو پروف ہونا باقی ہے. اس نے اپنی فیملی کے حوالے سے کہا کہ میں خود کو اور اپنے خاندان کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. تو کیا ایک انہوں نے اپنی کہی ہوئی بات پہ عمل نہیں کیا کہ ان کے صاحبزادے وہ خود بھی پیش ہوئے ہیں، میاں نواز شریف وہ آج خود بذات خود پیش ہو گئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ نہیں جاتا ہے کہ انہوں نے جو کہا وہ کر بھی دکھایا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو کہا وہ کر دکھایا نہیں. یہ ان کی انکوائری چل رہی ہے اور ان کو وہاں پیش ہونا تھا. کیا آپشن تھا؟ دوسرا آپشن کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ ہم جے آئی ٹی میں نہیں جائیں گے، یہ آپشن تھا. یہ تو آپشن ہی نہیں تھا. یہ کرتے تو پھر تو معاملات بہت خراب ہو جاتے، پھر تو کورٹ فیصلہ. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پہلے جب یہ پاناما والا معاملہ آیا تھا تب وزیر اعظم نے تو قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا نا کہ میں خود اور اپنے خاندان کو احتساب کے لیے میں پیش کرتا ہوں، ہم پیش کریں گے. تو انہوں نے کر دیا. نہیں پیش کیا، یہ تو گھسیٹ کے لایا جا رہا ہے یہاں پہ. پیش تھوڑی کیا ان کو. پیش کیا ہوتا تو یہ پہلے جو آج مان جاتے جو پارلیمنٹ میں پیش کیے تھے ان کو کہ اس پہ کرا لیں احتساب. نہیں مانے، انہوں نے پیش نہیں کیا اپنے آپ کو. یہ غلط امپریشن دیتے ہیں کہ پیش کیا. ان کو تو وہاں پہ کھینچ کے لایا جا رہا ہے عدالت میں. اور یہ کوئی پہلے پاکستانی پرائم منسٹر نہیں، دنیا میں تو خیر بڑی مثالیں موجود ہیں. بینظیر بھٹو کا آپ دیکھیں کسی طرح کا ٹرائل ہوا، وہ عدالت میں کہیں انہوں نے جا کے باقاعدہ وہاں پہ تو کھلا احتساب ہوا، کیمراز تھے، لوگ موجود تھے، ان اٹینڈنس تھی. یہ تو پھر بھی وہاں پہ اندر بیٹھے کر رہے ہیں. اس پہ بھی ان کو اعتراض تھا کہ جس کی ریکارڈنگ نہ کی جائے. کیوں ریکارڈنگ نہ کی جائے؟ آپ کو جھوٹ بول رہے ہیں. کیا کرنے جا رہے ہیں کہ ریکارڈنگ نہ کی جائے؟ اگر میں سچا ہوں اور میرے سے کوئی سوال کرنے چاہیے تو میں تو کہوں گا کھل کے کرو جی، اس کو لائیو دکھاؤ دنیا کو ساروں کو کہ میں کتنا انوسینٹ آدمی اور کتنے سارے پروف میں دے رہا ہوں. یہ جے آئی ٹی نے خدشات کا اظہار کیا ہے. ان کے پیپر
ڈاکومنٹ جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں، ادارے کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان سے تعاون نہیں کیا جا رہا ہے، ان سے رنخا ڈالا جا رہا ہے چیزوں میں، بڑا مشکل کام ہو رہا ہے۔ نہیں تو ایسی صورتحال کے اندر جو حکومت ہے یا شریف فیملی ہے وہ جے آئی ٹی کے اوپر تنقید کر رہی ہے، جے آئی ٹی خود سپریم کورٹ سے جو ہے شکایت کرتی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے اسے صحیح طریقے سے کام نہیں کرنے دیا جا رہا، تو دونوں ایک دوسرے سے نالا نظر آ رہے ہیں۔ ایسی صورتحال کے اندر آؤٹ کم کیا نکلتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو؟ کیونکہ محض ہم نے دیکھا پاناما ورڈکٹ کے اندر بھی اس سے پہلے بڑی ہائپ تھی، روزانہ پیشیاں ہوتی تھی، آپ کے پی ٹی آئی کے جو لوگ وہاں پہ عدالت کے باہر بھی ایک عدالت لگتی تھی، لیکن اس کے بعد جو فیصلہ ہے پہ جے آئی ٹی کی تشکیل اور جے آئی ٹی کے اوپر بھی جو اس کی بائسڈ یا ان بائسڈ ہونے کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ دیکھیے، ہم نے تو جو فیصلہ آیا وہ ہماری توقعات کے مطابق تو نہیں تھا، لیکن ہم نے من تسلیم کیا، اور جو فیصلہ آئے گا اس کو ہم تسلیم کریں گے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن اگر انہوں نے کوئی پریشر دینے کی کوشش کی، جو جے آئی ٹی کو مسلسل یہ دے رہے ہیں اور یہ جوڈیشری کو جو پریشر دے رہے ہیں، اس میں اگر انہوں نے کوئی کام اتارنے کی کوشش کی تو اس کو ہم ناکام بنانے کی نہیں، آپ ایک بڑی بات کر رہے ہیں عمران اسماعیل صاحب، ایک بڑا الزام آپ لگا رہے ہیں کہ پیسے دے رہے ہیں۔ پیسے نہیں، پریشر میں نے کہا۔ اچھا، پریشر، ٹھیک ہے جی، پریشر دے رہے ہیں، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پریشر دینا، کیونکہ یہ جو جے آئی ٹی ہے یہ تو عدالت کی اس کے اوپر بنی ہے، عدالت کے حکم کے اوپر کنسٹیٹیوٹ کی گئی ہے، اب اگر جے آئی ٹی کو کوئی پریشرائز کرتا ہے تو کیا آپ کے نزدیک عدالتی حکم یا عدالت سے یا توہین عدالت کا مرتکب ہوتا ہے وہ؟ لیکن جے آئی ٹی جو ہے نا، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جے آئی ٹی کسی اور نے فارم نہیں کی، یہ سپریم کورٹ کے ججز نے فارم کی ہے، سپریم کورٹ کی بینچ نے فارم کی ہے۔ جے آئی ٹی کو تھریٹ کرنا یا جے آئی ٹی کے خلاف بات کرنا سپریم کورٹ کے خلاف بات ہوتی ہے، تصور کرنی کی جانی چاہیے، اور ایسا ہی ہوگا۔ یہ انہوں نے جو دھمکیاں لگائی ہیں، انہوں نے تو ججوں کو بھی دھمکیاں لگائی نا۔ مجھے بتائیں کہ کل آج تم حاضر سروس ہو، کل ریٹائر ہو جاؤ گے، تمہارے بچوں میں زمین تنگ کر دیں گے، یہ کیا فرعون بن گئے؟ یہ خدا کا کام ہوتا ہے زمین تنگ کرنا یا زمین کشادہ کرنا، ان کا کام کب سے ہو گیا؟ اور اس کے بعد بھی رکے نہیں، پہلے انہوں نے اس کو علیحدہ کیا کہ ہم سے تعلق نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ طور سے کیا، پھر طلال چودھری نے وہی بات کی، پھر دانیال عزیز وہی بات کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو طے شدہ چیز ہے نا کہ وہاں ہم پیش ہوتے جائیں گے، ادھر سے تم اپنی یہ چالو رکھو ساری پریشر ٹیکٹک۔ ٹھیک ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک طے شدہ چیز ہے۔ جلال صاحب، اس چیز کے حوالے سے کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں، ایگری کرتے ہیں کہ ایک طے شدہ چیز ہے کہ ایک طرف ہم جے آئی ٹی کے سامنے پیشی ہوگی تو دوسری طرف وہ بریگیڈ موجود ہے حکومتی وزراء کی کہ جو تنقید کرتی رہے گی، جو بیک اینڈ پہ بیشنگ کرتی رہے گی؟ دیکھیے، میں دو چیزیں اور کہنا چاہوں گا۔ دیکھیے، جس طریقے سے بھی تفتیش ہو رہی ہے نا، اگر یہ میں سمجھ 99% لوگ پاکستان میں فیل ہو جائیں گے اس تفتیش میں، کم از کم میں تو فیل ہو جاؤں گا، فرینکلی اسپیکنگ مطابق اس تفصیل سے ہو رہی ہے یہ۔ دوسرا، یہ جو جے آئی ٹی کے اوپر جو پریشر ہے اٹ سیلف، آپ اندازہ کیجئے گریڈ 20-19 کے آفیسرز کے اوپر اتنا بڑا پریشر ہے کہ پورے ملک کی قسمت داؤ پہ لگی ہوئی نوے، اور وزیر اعظم کو انہیں سامنے بٹھائے ہوئے بات کرنے کے لیے بلانا بذات خود ایک بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے، پھر وزیر اعظم کو اپنے سامنے بٹھا کے سوال کرنا ایک اور بڑا پریشر ہے۔ لیکن جنرل صاحب، یہ چیز لکھی ہوئی نہیں تھی جب پاناما کا ورڈکٹ آیا، فیصلہ اس میں لکھا تھا نا کہ جو جے آئی ٹی بنے گی وہ جو اگر ضرورت پڑے تو وہ ضرورت پڑنے پہ وہ کال کرے گی۔ صرف ایز ہیومن بینگز میں ان 6 لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا ذہنی کیفیت کیا ہوگی۔ پھر ان کے اوپر آپ نے اس بریگیڈ کو بھی آپ نے چھوڑ دیا اس کے اوپر، جس بریگیڈ نے پہلے دن سے، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ طے شدہ تھا، اور میں اگری کرتا ہوں عمران صاحب کی اس بات سے کہ یہ طے شدہ تھا کہ اس جے آئی ٹی کو نمبر 1 کام نہیں کرنے دینا، اتنا پریشر ڈال دینا ہے کام نہ کر سکے، نمبر 2 اور ان کے اوپر اس قسم کے ہم نے باتیں کرنی ہے کہ یہ بذات خود کنٹروورشل ہو جائے۔ ابھی دیکھیے، جو پہلے میں بات کر رہا تھا، جے آئی ٹی کے سامنے جب پیش ہوں گا میں، جب مجھ سے پوچھا جائے گا اس چیزوں کا تو مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی، مجھے برا لگے گا۔ پھر خاص طور جب مجھے عادت ہی نہیں ہے اس قسم کی بات کی، یا میں سمجھتا ہوں کسی کی ضرورت نہیں مجھ سے بات کر سکے، تو مجھے اور غصہ چڑھے گا اس سے، وہ سخت تو لگیں گی باتیں اور اس کو برے بھی لگیں گی۔ اب کہہ رہے جے آئی ٹی جو ہے وہ پارشل ہے، اب جے آئی ٹی پارشل تو ہوگی، وہ تو ان سے سوال پوچھ رہی ہے منی ٹریل کے بارے میں، پارشل تو نہیں ہونا ہے، تو اس لیے جے آئی ٹی کو اسکینڈلائز کرنا واز آن دی کارڈز، ان کے اوپر پریشر بھی بہت زیادہ ہے۔ اب مسئلہ بن کے یہ آ گیا ہے کہ اس وقت میں جو پہلے ہی بات کی تھی، اگر معاملات صاف ہوتے تو آج پرائم منسٹر جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہ ہو رہے ہوتے۔ ٹھیک ہے، یعنی معاملات صاف نہیں ہیں۔ اگر معاملات صاف ہوتے، دیکھیے اتنے عرصے تک تو سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ چلی، وہاں تک پیشی نہیں ہو سکی، اب ان کے صاحبزادے کئی دفعہ پیش ہو چکے ہیں، اب اگر وزیر اعظم کو بلایا گیا ہے تو دو ہی مقصد ہیں، یا تو وہ صرف دکھاوے کے لیے ہے، جے آئی ٹی اپنے نمبر بنانا چاہتی ہے دنیا کے سامنے، یہ بھی ایک تاثر چل رہا ہے نا ایک دنیا کہ بھئی ایک بہت بڑا یہ بنا بنایا کھیل ہے جس میں وزیر اعظم کو پیش کر کے ان کو کلے کر دیا جائے گا اور سارا کچھ ہو جائے گا۔ دوسری طرف
یہ بھی بڑا واضح ہے کہ صاحبزادے اور جو لوگ پیش ہوئے ابھی تک وہ شاید صفائی پوری طرح نہیں دے سکے، اس لیے معاملات کافی خراب ہیں. اس لیے آپ کہہ رہے ہیں معاملات خراب نظر آ رہے ہیں. طاہر صاحب اچھا جی، ایک چیز مجھے بتائیے گا طاہر الرحمان صاحب کہ یہ بات کیوں نہیں، اگر وزیر اعظم صاحب پیش بھی ہو رہے ہیں، ہم یہ مان لیتے ہیں کہ وہ ولنگنس سے ایک اچھی روایات کو قائم کرتے ہوئے پیش ہو رہے ہیں، تو پھر یہ حکومتی وزراء کی جو فوج ہے، جو ایک بریگیڈ ہے، وہ کیوں پریشرائز کر رہی ہے جی آئی ٹی؟ دیکھیں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ سارا کام جو ہے اور جی آئی ٹی پر پریشر ڈالنے کا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہو رہا ہے. لیکن ہو رہا ہے. اب جے آئی ٹی نے اپنی تمام شکایات جو ہیں وہ رپورٹ کی شکل میں سپریم کورٹ کی جناب میں پیش کر دی. بالکل. آج کے دن سپریم کورٹ نے اس کی سماعت کرنی تھی اور اٹارنی جنرل اشتر اوصاف علی نے اس پر ان تمام اداروں کو جن پر الزام لگایا گیا ہے ان کے جواب پہنچ گئے ہیں، ان کی جانب سے وضاحت پیش کرنی تھی. لیکن وزیر اعظم کے پیش ہونے کی وجہ سے میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. میں اس وقت جو آصف کرمانی صاحب جو اس وقت میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں، ذرا ریزیڈنٹ ہے، انہوں نے اس کی کوئی ایگزیمپشن نہیں لی، ورنہ وہ پاکستان میں تو نہیں رہتے، وہ نان ریزیڈنٹ ہے، تو اس کا لکھ دیا گیا جی کہ وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں. تو میری یہ درخواست ہے آپ سے، آپ میرے بڑے محترم ہیں، کہ ایسا بڑا ہی غیر ذمہ دارانہ کیا گیا اور میں ان تمام کی تردید کر رہا ہوں. کیا نان ریزیڈنٹ؟ تو میں نان ریزیڈنٹ تو مان رہا ہوں نا. یہ میں نے کب کہا کہ جی آپ کیا بگاڑ لیتے؟ کیا بگاڑ لینے کا بات ہوئی ہے؟ یہ میرے پاس ویڈیو محفوظ ہے، یہ آپ مجھ سے ویڈیو لے لیں، اور مجھے بڑا دکھ ہوا ہے. بہت شکریہ، مہربانی. اور خود سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے اور اصولی اور قانونی بات بھی کی ہے کہ یہ جے آئی ٹی سپریم کورٹ نے قائم کی ہے، اس کا تحفظ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے اور سپریم کورٹ کر بھی رہا ہے. اچھا سر، جنرل صاحب اس چیز کے اوپر مجھے بتائیں، کیا یہ جو اب کیس ہے پورا پاناما والے معاملے کے اندر، ایک تو ورڈکٹ تھا نا، اس کے ورڈکٹ کے بعد ہم نے دیکھا کیا ملٹیپل چیز آ رہی ہیں. ایک جے آئی ٹی کی فارمیشن ہے، جے آئی ٹی کے اندر بائس ٹیسٹ ہے، جے آئی ٹی جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہی ہے، جے آئی ٹی پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، پکچر لیکس ہو رہی ہے. یعنی ایک ہی ایلیمنٹ کیا ملٹیپل اینگلز اب نکل گئے ہمارے پاس جن کی اب اس کی سماعت ہو رہی ہے. کیا یہ کیس اب ایک جو کرپشن کے حوالے سے ہے، ملکی کرپشن کے حوالے سے، اس سے نکل کر اب یہ ایک سیاسی نہیں بن گیا ہے کیس جس میں ہر جماعت اپنی سیاسی پوائنٹ سکیورنگ کر رہی ہے؟ یہ پہلے دن سے ہی یہ حکومت کی جماعت نے پہلے دن سے اس کیس کو سیاسی بنایا ہے. یہ حکومت بنایا ہے کیونکہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ جو آج کام چل رہا ہے، ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ دیکھیے، جو میں نے پہلے کہا تھا، اگر ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ باتیں ٹھیک ہوتی تو وزیر اعظم آج پیش نہ ہو رہے ہوتے، معاملات پہلے صاف ہو گئے ہوتے. ٹیکنیکلی ان کے پاس ثبوت میرا خیال نہیں ہے، یا منی ٹریل دینے کی صرف جو ایک خدشت کی بات چل رہی ہے وہ خیر ثابت بھی ہوگا. میرا اپنا امپریشن یہ ہے، جنرلی جو پرسپشن دنیا میں یہ ہے، پاکستان میں یہ ہے زیادہ تر لوگوں کی، کہ ان کے پاس وہ ثبوت یا منی ٹریل کے جو ڈاکومنٹس ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہیں. اس لیے اس کو سیاسی بنا کر ہمیشہ سیاسی رکھا گیا اس کیس کو. اگر پیور ٹیکنیکل بنیادوں پہ ہوتا تو کیس کا فیصلہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. ایک دوسرا جی، اس کا جو ایک خطرناک پہلو ہے، پاکستان کی جو سیاست ہے وہ آپ نے کھل کے دیکھ لی، اور عوام کی نظروں میں اس کا جو رتبہ ہے وہ بڑا نہیں ہے، وہ کم ہوا ہے. جو ڈسکورس تھا حکومت کی طرف سے، حکومتی وزراء کی طرف سے، اور جو اپوزیشن کی طرف سے، جس لیول پہ آ کے الزام تراشی ہوئی ہے، جس لیول پہ آ کے بات چیت ہوئی ہے، اس نے بذات خود میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے دلوں میں جو ہماری ایک حکمران جس کو ہم طبقہ کہہ رہے ہیں ان کی عزت بڑھائی نہیں ہے. نمبر 2، انہوں نے خود اپنے آپ کو عوام کے سامنے جو کہتے ہیں نا کہ 10 ڈگری نیچے آ گئے ہیں اس لحاظ سے. دوسرا، تقریباً تمام ادارے پاکستان کے، چاہے وہ نیب ہو، چاہے ایف آئی اے ہو، چاہے ایف بی آر ہو، وہ سارے بھی کٹہرے میں آ کے کھڑے ہو گئے اس میں. ٹھیک ہے جی، ان سب کا بھی ایک امتحان میں آ گئے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی جو پرسپشن بلڈ اپ ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے. پرسپشن جو بلڈ اپ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے سر، بات یہ نا بنیادی بات اس چیز کے اندر ہے کہ اگر پاکستان میں موجود ادارے اس کے اندر جو ذمہ دار ہیں، اگر وہ ادارے اپنا کام درست انداز میں کر لیتے تو آج یہ دن ہمیں نہیں دیکھنے پڑتے. تو اداروں کی مضبوطی کس کا کام ہے؟
ادارے کون مضبوط کرے گا؟ کس کی وجہ سے؟ کون سی ایسی پالیسیز ہیں جن کی بنیاد پہ ادارے مضبوط ہوتے ہیں؟ اور اگر ادارے مضبوط نہیں ہیں تو اس کمزور اداروں کا جو فائدہ ہے وہ کسے ملتا ہے اور کسے مل رہا ہے؟ اس پر بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اپنی ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھائیں گے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. لاہور اسٹوڈیو سے نیو ٹیلی ویژن کی خصوصی ٹرانسمیشن وزیر اعظم میاں نواز شریف جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں. اس وقت یہ کارروائی کا سلسلہ جاری ہے اور اسی چیز کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ ہوں گے کیا. عطا الرحمان صاحب، جو ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے، اور جو جنرل صاحب جس چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں، چلے مجھے ذرا کہا گیا فواد چوہی صاحب ہے، میں ذرا فواد چوہی صاحب کی طرف چلتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں. السلام علیکم فواد. جی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. اداروں کے حوالے سے ہم بات کریں کہ ادارے اگر اپنا صحیح کام کرتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، لیکن اداروں کی مضبوطی کے لیے چاہے وہ خواہ کوئی بھی گورنمنٹ کیوں نہ ہو، کسی نے وہ خاطر خواہ کام ہی نہیں کیا. اداروں کے اوپر ان کے جو سربراہان کی تعیناتی ہے، آپ بھی بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ وہ تعیناتی کیسی کی جاتی ہے، اور بہت سارے ادارے تو ایسے بھی ہیں جو آج تک سربراہان سے ہی موجود محروم ہیں. ہماری جو قومی زندگی ہے اس کا بہت بڑا بدقسمت پہلو ہے. ادارے واقعی نہیں مضبوط کیے گئے، اداروں کی اکھاڑ پچھاڑ کی گئی ہے. سیاستدانوں میں بھی اس معاملے میں نالائکی کا ایسا فواد صاحب کی طرف چلو، اگر آپ کی جائے تو قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. فواد السلام علیکم. السلام علیکم. فواد، کس طریقے سے آج دیکھ رہے ہیں؟ آج وزیر اعظم خود جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں. ایک طرف جے آئی ٹی کے اوپر تنقید اور پھر دوسری طرف وزیر اعظم اور ان کے بیٹوں کا پیش بھی ہونا. کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ شریف فیملی اس چیز کو کم از کم اس کا جو پرسپشن ہے اس کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئی ہے کہ ہم احتساب سے نہیں بھاگ رہے ہیں، ہم اپنا احتساب دے بھی رہے ہیں، ہم بات بھی کر رہے ہیں، ہمیں جتنی مرتبہ بلایا جائے گا ہم پیش بھی ہوں گے، ہم اس سے بالاتر نہیں ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پیش خود تو ہو نہیں رہے، ان کو تو پیش کروایا گیا ہے. تقریباً سال لگا ہے پی ٹی آئی کو، عمران خان کو یہ جدوجہد کر کے نواز شریف صاحب کو اس مرحلے تک لانے کے لیے، جے آئی ٹی میں آج ان کو پیش کرنے کے لیے. تو یہ تو سارا کریڈٹ جاتا ہے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو، جنہوں نے یہ جدوجہد کی، جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کو آج یہاں پر پیش ہونا پڑا. اب یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی ٹیلی ویژن سے اوپر قصیدہ خوانی جاری ہے کہ وزیر اعظم نے شامل ہو کے پتہ نہیں کتنا بڑا وہاں پہ کام کر دیا ہے. یہ تو ہم نے سوچا تھا کہ جب بادشاہتیں ختم ہوئی ہیں تو قصیدہ خوانی کا جو ایک فن ہے وہ بھی ساتھ دم توڑ گیا ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی یہ جو دور ہے یہ جاری و ساری ہے، اور یہاں پر ایسے ایسے قصیدہ خوان ماشاءاللہ موجود ہیں جن کو انعام اور اکرام بھی ظاہر ان کے بڑھ رہے ہوں گے. تو یہ شعبہ ترقی کر رہا ہے پاکستان میں. وہ بتا رہے ہیں کہ کتنا نواز شریف صاحب نے قوم پہ احسان کیا ہے وہاں پر پیش ہو کے. حالانکہ وزیر اعظم وہاں پر پیش ہو کے انہوں نے جن سوالوں کے جواب دینے ہیں وہ یہ ہے کہ 93 میں 1981 میں شریف خاندان کے پاس ایک فیکٹری تھی، 83 میں بڑھ کر یہ 38 کیسے ہو گئی. 1993 میں جب وزیر اعظم قوم سے یہ وزیر اعظم کی حیثیت سے کہہ رہے تھے کہ باہر کے پیسے اندر لائیں، یہ اپنے پیسے باہر بھیج رہے تھے. 16, 18, 19 سال کی عمر میں بچے بلینر کیسے ہو گئے، اچانک ان کی پراپرٹیز میں اتنا اضافہ کیسے ہوا. یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب وزیر اعظم نے دینا ہے. اس کے لیے وہ وہاں پہ جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر جا رہے ہیں. پاکستان میں جو احتساب کا عمل ہے یہ جمہوریت کے لیے انتہائی ضروری ہے. لیکن وہ تو ٹھیک ہے فواد، ضروری ہے، لیکن یہ آپ بھی جانتے ہیں نا وزیر اعظم نے قوم سے خطاب میں کیا یہ نہیں کہا تھا کہ میں خود کو اپنے خاندان کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ پی ٹی آئی کا کریڈٹ ہے. اگر ایک چیز ہے وہ تو بااثر شخصیت ہے، مقتدر ایک عہدہ ہے جس کے اوپر وہ براجمان ہے، تو وہ اپنے اس عہدے کا استعمال کرتے ہوئے اس سے راہ فرار بھی تو اختیار کر سکتے تھے، کوئی نہ کوئی قانونی ایسا معاملہ نکال سکتے تھے جس سے ان کو استثناء حاصل ہو جاتا. دیکھا انہوں نے تو پوری کوشش کی بھاگنے کی. انہوں نے جو کمیشن بنانے کا وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا نہیں کیا، انہوں نے جو باقی باتیں کی تھی وہ بھی نہیں کی. تو آپ بتائیں کہ آپ وہ کیا اور بہانہ بنا سکتے تھے؟ آئین میں تو کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ کرمنل کیس میں وزیر اعظم جو ہے وہ انویسٹیگیشن بلائے اور وہ نہ جائیں، اور سپریم کورٹ حکم دے تو وزیر اعظم نہ جائیں. یہ تو بالکل ظاہری بات ہے. ان کے پاس کوئی پلی نہیں تھی تو وہ کیسے انکار کرتے نہ جانے سے؟ انہوں نے پیش نہیں ہونا تھا. اچھا، آپ کہہ رہے پیش ہونا تھا. تارمان صاحب یہ کیا واقعی آپ سمجھتے؟ فواد صاحب جی کہہ رہے ہیں کہ بھاگنے کی انہوں نے کوشش کی لیکن پیش ہونا ہی ہونا تھا. کریڈٹ پی ٹی آئی کو جاتا ہے سارا کہ وزیر اعظم اور ان کے بچے آج جو پیش ہو رہے ہیں، ورنہ وہ خود سے نہ آتے. دیکھیے، اس لحاظ سے تو فواد کی بات درست ہے
کہ پی ٹی آئی نے اس مسئلے کو زندہ اور اس میں ہائپ کریٹ کرنے میں بڑا مؤثر کردار ادا کیا اور اس کو بالکل پاکستان کی سیاست کا نمبر 1 مسئلہ بنائے رکھا۔ اچھا، یہ آپ کریڈٹ دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو؟ جی، اس حد تک جو کریڈٹ جاتا ہے جی وہ ملنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی حقیقت ہے اور اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے جو ساری کمپین چلائی ان کا فوکس وزیر اعظم کا استعفیٰ حاصل کرنا تھا، خواہ الزام ثابت ہو نہ ہو، وہ پیش ہوں نہ پیش ہوں۔ انہوں نے پہلے مرحلے پر اور اس سے پہلے انہوں نے جو 2014 کے دھرنوں کے دوران کمپین چلائی اس میں بھی ان کا فوکس وزیر اعظم کا استعفیٰ حاصل کرنا۔ ٹھیک ہے، وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ میں مرنا قبول کر لوں گا، لیکن استعفیٰ حاصل کیے بغیر، اس وقت اب پاناما کا کیس نہیں آیا تھا، لیکن استعفیٰ حاصل کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ لہٰذا ان کی تو ساری مہم 2013 کے انتخابات کے بعد ان کی ساری سیاست ایک مطالبے کے گرد گھومتی ہے۔ وہ تو نہیں دینا نا، وہ تو وزیر اعظم نے نہیں دیا، استعفیٰ نہیں دیا، تو اسی کی خاطر انہوں نے وہ کمپین بھی چلائی اور انہوں نے یہ کیمپین بھی چلائی۔ اب ان کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ وہ استعفیٰ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی موجودگی میں ان کے لیے ان کے خلاف انتخاب لڑنا اور کامیاب ہونا بڑا مشکل بات۔ یہ ایک دوسرا پہلو ہے تصویر کا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس مسئلے کو زندہ تو پی ٹی آئی نے رکھا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ فواد جو بات کر رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا کریڈٹ ہے کہ آج وزیر اعظم جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں، زندہ رکھنا ایک علیحدہ چیز ہے۔ وزیر اعظم ایک پرسنالٹی ہے، ایک اعلیٰ عہدہ، چیف ایگزیکٹو ہے۔ آپ نے فواد سے سوال کر دیا تھا کہ وزیر اعظم نے خود پیش کیا تھا، اور جب پاناما کا یہ سارا تنازع شروع ہوا تو سب سے پہلے وزیر اعظم نے سپریم کورٹ کو وزیر اعظم نے خط لکھا تھا، اور پھر جب پی ٹی آئی یہ مقدمہ لے کر گئی تو سپریم کورٹ نے اسے فریولس کہہ کر اسے ناقابل سماعت کرا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اس طرح دونوں سیاست میں کیا ہوتا ہے، کرنٹس اور کراس کرنٹس چلتے ہیں، بالکل چلتے، اور وہ چلے۔ جل صاحب اسی چیز کے اوپر ذرا چلتے ہیں، اس چیز کو لے کے کہ یہ ٹھیک ہے جس طرح سے طارق صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کو کریڈٹ جاتا ہے اور اس کو دینا چاہیے کہ مسئلے کو زندہ انہوں نے رکھا، لیکن ایٹ دی ادر وے راؤنڈ کیا وزیر اعظم کیا قانونی معاملات اپنی قانونی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے خود کو اس پیشی سے استثناء نہیں دلوا سکتے تھے؟ دیکھیے، میں چونکہ قانون کا ماہر نہیں ہوں لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم اتنے آل پاورفل جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، تقریباً نیشنل اسمبلی بھی ان کے کنٹرول میں ہے، ان کی مرضی کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، تو وہ اگر چاہتے تو نکل سکتے تھے، اس سے کوئی استثناء حاصل کر سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے جب جنرل مشرف میں مقدمہ چلانا تھا تو جو جرم 2007 میں جو انہوں نے کام کیا تھا اس کو 2010 میں قانون بنا کے جرم بنا دیا گیا تھا، اسی اسمبلی نے کیا تھا یہ، تو اگر یہ چاہتے تو اس کے کام کر سکتے تھے یہ، لیکن نہیں کیا گیا۔ اس میں بھی وجوہات ہیں۔ دیکھیے، میڈیا اس پر ٹوٹلی الائیو ہے، آپ کی جو اپوزیشن پارٹیاں ٹوٹلی الائیو ہیں، اور سب سے بڑا یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کے اندر بھی ایسا گروہ موجود ہے جو شاید میاں نواز شریف اور ان کی فیملی سے خوش نہیں ہے۔ اچھا، ودن پی ایم ایل این، مجھے یہ جس کی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب نے اور ان نے اپنے آپ کو اس امتحان میں نہیں ڈالا جب وہ جس سے وہ اس عدالتی نظام سارے سے باہر نکل سکتے تھے۔ مجھے یہ میری اپنا سوچ ہے، یہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میں چونکہ تجزیہ ہے میرا، ہو سکتا ہے غلط ہو۔ چلیں ٹھیک ہے جی، جان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے۔ عطا الرحمان صاحب شکریہ آپ کا ادا کرتے ہیں، ہماری ٹرانسمیشن کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، مزید آگے چلیں گے اسی ساری چیز کو لے کے کہ اس سچویشن کے اندر جس طرح سے جلال صاحب نے بات کی ہے کہ ودن دا پی ایم ایل این بھی کوئی گروپ موجود ہے اور وہ اپنی جس عہدے کے اوپر ہے، بینگ دا چیف ایگزیکٹو، وہ کوئی بھی قانونی معاملات کے اندر اس میں ترمیم کر کے چیزوں کو اندر لے کے خود کو اس میں استثناء دلوا سکتے تھے، لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ اس چیز کو آگے لے کر چلیں گے، مزید بات کریں گے، کچھ مزید مہمان ہمیں جوائن کریں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اپنی اس ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔